अब्बास अलैहिस्सलाम से आपके लिए लाइव ट्रांसमिशन दे रहे थे और एकदम तमाम सिस्टम ने जवाब दे दिया। सिस्टम हमारा यहाँ से बैठ गया क्योंकि एक गर्मी की इक्विपमेंट के लिए एक गर्मी का एक स्केल होता है, उससे ऊपर हो तो सिस्टम को जो है वो मशीनरी जो है ऑटोमेटिक बंद कर देती है, वरना उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो वो सिस्टम हमारा अचानक बंद हुआ और आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे थे। माजरत चाहते हैं क्योंकि 48 मैंने तो अभी चेक भी नहीं किया है, मैंने पूछा मालूम किया तो मालूम हुआ जी 48 है और फील्ड लाइक्स में उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि अजदहाम है लोगों का और चारों तरफ खाने भी पक रहे हैं, एसी चल रहे हैं तो उसके एग्जॉस्ट भी है रोड पे और तमाम चीजें ये तमाम चल रही हैं। तो उसको हम वहां से वापस आए हैं और लोकेशन हमने चेंज की, कोशिश की है कि थोड़ी सी वहां से गर्मी कम रहे और वहां से आपको हम जो दोबारा से जो है वो लोगों का जम कफीर दिखा सकेंगे किस तरह से बाज जो है वो मुख्तलिफ जगहों से भी लोग जो है वो करबला में जा रहे हैं। किबला ने हमारे सामने जियारत की, तिलावत की थी किबला, उसके बाद आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे और मशीनरी जवाब दे गई किबला और टेक्नोलॉजी जवाब दे गई और सिस्टम बंद हो गए। उन्होंने जवाब हाथ खड़े कर दिए, मगर ये नौजायदा बच्चों के साथ माएँ जो है वो हार नहीं मान रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यकीनन जिस तरीके से अभी हमारा प्रोग्राम कर रहे थे, अपने वक्त के इमाम की खिदमत में लब्बैक या मेहदी कहते हुए सलाम अकीदत अर्ज करते हैं और मौला की मोहब्बत के हवाले से, उनकी मार्फत के हवाले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह इस हुसैनियत के परचम को, इस हुसैनियत के लश्कर को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से मुल्हक फरमा। इस वक्त हम अरबईन के मौके पर जो ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यकीनन जिस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे हुसैनियत का जज्बा लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बहनें, हमारी माएँ इमाम हुसैन सलाम की जियारत का जज्बा लेकर चल रही है, बूढ़े बच्चे नौजवान ये तमाम लोग इमाम हुसैन सलाम की जियारत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ क़ुर्ब जवार से इस वक्त करबला तशरीफ ला चुके हैं और सबका हदफ, सबका मकसद ये है कि रोज़े अरबईन इमाम हुसैन सलाम की जियारत करें। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि हमारे चाहने वालों की, शियों की, मोमिनीन की चंद अलामतें, उनमें एक अलामत यह है कि रोज़े अरबईन इमाम हुसैन सलाम की वो जियारत करे। तो ये जज्बा है कि जो जौक दर जौक इज़्दिहाम क्राउड, ये लश्कर हुसैनी का जो ये ठाठे मारता हुआ समंदर करबला की तरफ रवा दवा है, ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो हम जियारत में पढ़ते हैं कि काश के हम करबला में उस वक्त होते, सन 61 हिजरी में तो हम इमाम हुसैन सलाम के साथ होते। सन 61 हिजरी में तो हम नहीं थे, लेकिन वो आवाज़ के जो करबला के सहरा से उठी और फजाए बसीत में फैल गई कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई कि जो हमारी मदद करे। तो आज पूरी दुनिया से अज़ादार करबला पहुंचकर लब्बैक या हुसैन कहकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मौला सन 61 हिजरी में हम नहीं थे, लेकिन 1445 हिजरी में हम करबला आकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी हुसैन के लिए, हमारी सांसें हुसैन के लिए, हमारी दौलतें हुसैन के लिए, हमारा खानदान हुसैन के लिए, हमारे बच्चे हुसैन के लिए। ये पूरा का पूरा लश्कर इस बात का ऐलान कर रहा है कि निसार जिस पे है काबा वो घर हुसैन का है, ये करबला है कि हुस्ने नजर हुसैन का है, मिटा के लिख दे जो फिर से नसीब राहिब का, खुदा के अम्र पे कितना असर हुसैन का। वालिद मोहतरम जनाब सजीद साहब का ये शेर आज मुझे बिल्कुल सच्चा और अच्छा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे खत्म है मंजिल तमाम नबियों की, वहां से आज भी जारी सफर हुसैन का है। असद ये सच है कि इस बेवफा जमाने में किसी का कोई नहीं है मगर हुसैन का है। तो आज पूरी दुनिया के अज़ादार इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र मुतहर की जियारत, कब्र मुक़द्दस की जियारत करने के लिए आ रहे हैं। और मरहूम रज़ा मेहदी साहब ने भी इसी जमीन में ये मिसरे कहे थे कि सरों में सबसे बुलंदी पे सर हुसैन का है, मलक हुसैन का, खादिम बशर हुसैन का है। जहाँ पे खत्म मंजिल तमाम नबियों की, वहां से आज भी जारी सफर हुसैन का है। तो आज पूरी दुनिया देखे कि आज जो सर सबसे बुलंद है वो सर इमाम हुसैन सलाम है। और मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ रही है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि हम बिल्कुल जेरे आसमान ये प्रोग्राम कर रहे थे, मौला अब्बास के हरम के बिल्कुल सामने, इंसानों का बनाया हुआ जो इक्विपमेंट है, इंसानों की बनाई हुई मशीन है, उसने जवाब दे दिया कि अब इसकी हरारत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह अकबर कि जो लोग दिल में हुसैनियत का सूरज लेके आज करबला की तरफ आए हैं, वो अपनी हिम्मत का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो करबला पहुंच रहे हैं। और करबला पहुंच के अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह रहे हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ रही है मुझे कि जिसमें सादिक आले मोहम्मद ने मुसल्ले पे बैठकर
ان زائرین کی، ان امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی تھی، یا اللہ ان چہروں پر رحمت نازل ہو، ان رخساروں پر رحمت نازل ہو کہ جو اپنے رخسار کو قبر امام حسین سے مل رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں۔ جب ہم دھوپ میں زیارت امام حسین کے لیے نکل رہے ہیں تو چہرے متغیر ہو جا رہے ہیں، چہرے کملا جا رہے ہیں، چہرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کوئی صاحبان کو تلاش نہیں کر رہا ہے۔ سب کو امام حسین صاحب والسلام کی وہ مصیبت یاد آ رہی ہے، امام حسین صاحب والسلام کی بچوں کا وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ علی اصغر علیہ السلام کو جب امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا اور خیمے سے جب باہر نکلے تھے تو مقتل کی طرف جب امام حسین آئے تھے تو لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے نے تمہارے ذہن ناقص میں اور تمہارے نزدیک کیا خطا کی ہے، اس بچے کے چہرے کو دیکھو، اس کے ہونٹ کو دیکھو، اس کے لبوں کو دیکھو کہ کس طریقے سے پانی کی کمی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے اس چھوٹے سے بچے کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسی کی تاثیر کرتے ہوئے جب ہمیں شدت دھوپ کا اثر ہمارے وجود پر ہوتا ہے تو ہم کربلا والوں کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم چلتے ہیں اور ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو ہمیں سید سجاد علیہ السلام کا سفر یاد آ جاتا ہے، ہمیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا وہ سفر یاد آتا ہے کہ جب جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان کو لے کے آگے بڑھی تھی، یہاں تو ہر قدم پہ آپ دیکھیں جوس پلانے والے موجود ہیں، تشنگی کو بجھانے کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ہمارے سامنے موجود ہے، بہترین کھانا موجود ہے جو تبرک امام حسین کے نام سے منسوب ہو کے لوگ زائرین کو کھلا رہے ہیں۔ لیکن جب جناب سکینہ قافلے میں ملحق ہوئی تھی اور جب یہ قافلہ چلا تھا تو جناب سکینہ کی پیاس کے بعد انہیں پانی نہیں مل رہا تھا، بلکہ ملعونوں نے تماچے رسید کیے، ملعونوں نے نیزے مارے، وہ بندے کے جو امام حسین نے اپنی بیٹی کے کانوں میں پہنائے تھے اس بندوں کو چھینا تھا، اس گوشوارے کو چھینا تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قافلہ امام حسین کی مصیبت ہمیں جذبہ عطا کرتی ہے، اور یہی جذبہ انشاءاللہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کے لشکر سے ملحق کرے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے بھی جو ابھی یہ تھوڑا سا ٹھنڈا مقام ڈھونڈا ہے اپنے اکوپمنٹ کے لیے جی جی کہ آن ایئر ہو سکے، یقین، ورنہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ کربلا میں ہم راؤنڈ لگائیں اور ہر کونے سے جو ہے وہ زیارت کرائیں، مگر تپش اتنی ہے کہ اکوپمنٹ نے ساتھ چھوڑ دیا اور سسٹم ہینگ ہو گیا ہمارا، ہمیں واپس آ کر اس کو تھوڑی ٹھنڈ میں رکھنا پڑا اور ایسی جگہ کا انتخاب کرنا پڑا کہ جہاں پر یہ کام کر سکے۔ حسینیوں کا جذبہ تو تمام حرارت کو پامال کیے ہوئے اس وقت، چاہے ٹھنڈک ہو یا گرمی ہو، فطرت تو غالب ہے ماشاءاللہ۔ تو اچھا، اس کے حوالے سے اس کا جو کربلا آزاد ہو گئی اور ملینز ہیں لوگ، 25 ملین سرکاری اعداد و شمار ابھی تک جو کہا رفلی کہ داخل ہو چکے ہیں عراق کے اندر، اور لوکل الگ آئیں گے جو کہ اور بڑی تعداد ملینز کی ہوگی۔ تو اس کا جو میسج، آفاقی میسج اور خصوصیت کے ساتھ عرب ورلڈ کے لیے جائے گا، جو غیر ایشیا عرب ورلڈ ہے، جہاں پر بادشاہتیں قائم ہیں، جہاں پر سلاطین براجمان ہیں، جہاں پر وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہلوا رہے ہیں، وہاں پر جب یہ میسج پہنچے گا ان کی اپنی زبان میں جو آج تک نہیں پہنچنے دیا ہے، اس کا کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ شہادت امام حسین کا میسج، امام حسین صاحب والسلام کی قربانی کا جو آفاقی پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ روز عرفہ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس نے کیا کھویا، یا اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور یا اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ امام حسین نے سن 61 ہجری میں خدا کو پایا تھا۔ امام حسین کے لشکر کو دیکھے، امام حسین کے خیمے کو دیکھے، بھوک امام حسین کے خیمے میں، پیاس امام حسین کے خیمے میں، بے چینیاں امام حسین کے خیمے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمام بھوک و پیاس کے باوجود، تمام تر زحمتوں کے، مادی زحمتوں کے باوجود، جتنی مصیبتیں بڑھ رہی تھیں اتنا شکر الہی میں اضافہ ہو رہا تھا، جتنی مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اتنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ تو سن 61 ہجری میں امام حسین نے جو جملہ کہا تھا کہ یا اللہ اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ تو آج 1445 ہجری میں دنیا دیکھے کہ جو خدا کے لیے اپنے کو قربان کر دیتا دنیا کو دیکھ رہی ہے، خاص وہ عرب حکام جو تشیع کے میسج سے خائف رہے کہ کربلا آزاد نہ ہو، کہ ہمارے تختے نہ پلٹ جائیں اور لوگوں کو اصل اسلام کا پتہ نہ چل جائے، ان کو روزہ، نماز، حج، قرآن کی تلاوت میں لگا کے رکھو اور اس کی تفسیر نہ پڑھنے دو، تاریخ نہ پڑھنے دو، ان کو بتاؤ نہیں، کہو کہ شیعہ ان کے پاس نہیں جانا، رافضی ہیں، روافظ ہیں، قریب نہ جانا، روافظ کے پاس تو جاؤ تو تمہیں پتہ چلے۔ تو یہ جو پروپیگنڈے ہیں ہمیشہ سے، حضرت موسیٰ کے مومنین کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ ان کو بھی رافضی کہا گیا،
تو اب یہ رابضی کی رٹ کب تک چلے گی؟ یہ جو میسج جا رہا ہے 200 ملکوں میں، تو ہماری ٹرانسلیشن جا رہی ہے، اس کے علاوہ عربی چینلز ہیں جو ان کی اپنی زبان میں حق کو واضح کر رہے ہیں. اب تو روک نہیں سکتے، ٹیکنالوجی کو تو بیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو بنائی بھی نہیں ہے. تو ابھی اس سے کھیل کود تماشا تو کر سکتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے. جو ان کے حق میں نہ جائے اس پر یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کے جو حق میں نئی چیز جا رہی ہے وہ سب سے ان کے لیے زہر قاتل ہے سوشل میڈیا، جو جا کر لوگوں کو اویئر کر رہا ہے کہ حق کیا ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے آئندہ؟ رفلی آپ رکھ لیں لائک 10 ایئرس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت کی میں تلاوت کروں گا. جا الحق زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو تو جانا ہی تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کے مقدر میں فنا ہے. آج امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام، امام حسین علیہ السلام کی یہ آواز، امام حسین علیہ السلام کا یہ میسج، یزیدیت آج سے نہیں بلکہ کربلا اور کربلا سے پہلے سے بھی خدا کے پیغام کو، حسینیت کے پیغام کو کربلا کے بعد کتنا روکنے کی کوشش کی گئی. آج دیکھ لے 2 سے 3 سال پہلے مختلف چیزوں کے حوالے سے کربلا آنے کے لیے لوگوں کو روکا جا رہا تھا کہ وہاں مت جاؤ، وہاں خطرہ ہے، وہاں جاؤ گے تو پھر زندہ اپنے ملک نہیں آؤ گے. تو ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں کو، سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، یزیدیت نے لوگوں کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی. جیسے یہ دھمکی ملی تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ جو پچھلے سال لاسٹ ایئر جو زائرین تھے اس سے زیادہ تعداد بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو اس بات کا اب یقین ہو چلا ہے کہ سورج کی روشنی کو وہ قید نہیں کر سکتے، پھول کی خوشبو کو وہ قید نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی آفاقی آواز کو وہ قید نہیں کر سکتے. حسینیت کا میسج انسانیت کا میسج ہے، حسینیت کا میسج ہیومینٹی کا میسج ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حیات من الذلہ. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو میسج ہے یہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا سے زائرین آ کر امام حسین، نہ صرف یہ کہ ہمارے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے حضرات، بلکہ مختلف ادیان، مختلف مذاہب کے لوگ صرف 40 کی آواز سن کے کھینچے چلے آ رہے ہیں کہ آخر یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہاں لوٹنے کا بازار گرم ہے، لیکن یہ امام حسین کے نام پہ لوگ لوٹا رہے ہیں. اپنے اپنے ملک سے آ کر لوگ امام حسین علیہ السلام کے نام پر سبیلے لگا رہے ہیں، اور سبیلے لگا کر پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ آؤ پیاسوں کے نام پر پانی پی لو، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. کیا نعرہ لگا رہے ہیں کہ آؤ کربلا والوں کے بھوکوں کا یہاں تبرک تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ امام حسین نے انسانیت کا پیغام دیا تھا، ہیومینٹی کا پیغام دیا تھا. اور وہ لوگ کہ جو اس پیغام کو، اس آواز کو دبانا بھی چاہ رہے ہیں، وہ بھی اب اس آواز کو دنیا تک پھیلا رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے 200 ممالک میں ہماری یہ آواز جا رہی ہے، ہماری یہ صدا پھیل رہی ہے. تو یہ خداوند کریم کا وعدہ ہے کہ جو خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اس کی آواز کو خدا ہمیشہ کے لیے پھیلا دیتا ہے. اس وقت گلزار جنت بنا ہوا ہے اور تشیع کا مرکز بنا ہوا ہے، اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے، اسلام کا قلعہ ہے. کربلا ڈھا دی جاتی تو خانہ کعبہ ڈھا دیا جاتا. کربلا زندہ ہے، خانہ کعبہ زندہ ہے، کیونکہ حسین محافظ دین ہے. حسین کے مینار، گنبد اور مینار اگر بلند ہے تو خانہ کعبہ کی رونقیں بحال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب امام حسین السلام کو شہید کیا گیا تو یزید نے اگلا حملہ فوراً خانہ کعبہ پہ کیا تھا اور بن جنیخ لگا کر خانہ کعبہ کو ڈھایا تھا. تو سب کو پتا ہے کہ جب تک کربلا باقی ہے اسلام کو نہیں ہونے والا کچھ. بات ساری یہ ہے کہ اس دشت بیابان میں جب جناب زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے ہماری تعلیمات کے لیے، کیونکہ آپ عالمت غیر معلمہ ہیں، آپ عقیل بنی ہاشم ہیں، تو آپ کو پوچھنے کی تو ضرورت حاجت نہ تھی. ہماری تعلیمات کے لیے آپ نے سوال کیا، یا سید سجاد، اے میرے بیٹے یہ بتائیے کہ کیا میری ماں نے امام حسین السلام کو چکیاں پیس کر آج کے دن کے لیے پالا تھا کہ یہ بے گور و کفن ان کا جو ہے وہ لاشا یہاں رہے اور اس میں گھوڑے دوڑے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہ پھوپھی، ابھی تو ایسا ہی ہے، مگر ایک وقت آئے گا کربلا کو خدا مرجع خلائق بنائے گا اور پوری دنیا کے زمینی، ہوائی، مطلب ہر راستوں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور یہ جگہ مرجع خلائق ہوگی. آج اس وقت مرجع خلائق ہے، دنیا کے ہر جگہ کے پرچم لوگ اپنے اپنے موقفوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں. آذربائیجان کے، ترکیہ کے، پاکستان کے، ہندوستان کے، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، مختلف یورپ کے، مختلف کنٹریز کے، ہر جگہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہر طرح کے یعنی میسج ہر جگہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچا ہے. تو اس کو جو کہا کہ یہ پیغام پہنچے گا اور وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ یہ جائے گا. پھر آپ نے ہماری تعلیمات کے لیے سوال اور کیا، کیا ظالم جابر بادشاہ آ کے اس کو روکیں گے؟ نہیں.
تو آپ نے کہا کہ نہیں روکیں گے، مگر امام حسین السلام کو خدا نے وہ قوت دی ہے، جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا اس میں تھوڑی سی اور مزید گفتگو کریں. یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیوں کو ہم یاد کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی بھی تمام عزاداروں کو زیارت نصیب فرما. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید اور یزیدیت کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ تو ہمارے ذکر کو کیا مٹائے گا، تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے اس جملے کی زندہ تصویر ہمارے سامنے ہے کہ آج لوگ کربلا پہنچ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین. اتنی تو یادگار کسی شخص کی نہیں جتنا جہان میں ہے، جتنی ہے کائنات میں تیرے روضہ تیرا حسین. تو یہ پوری دنیا میں آج امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کے غمخوار ان کی قربانیوں کو یاد کرنے والے آج کربلا میں پہنچ رہے ہیں. اور کربلا میں پہنچنے کے آپ دیکھیں کیمرے کے ذریعے تمام ناظرین کو یہ منظر دکھائیں کہ لوگوں کو ہوٹلز نہیں مل رہے ہیں، لوگوں کے پاس کمرے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے سڑکوں کو ہی اپنے لیے بستر بنا لیا ہے، اپنے آرام کو، اپنے چین کو، اپنے سکون کو قربان کر دیا ہے غم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. امام حسین علیہ السلام کو لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ مختلف موقع پہ مختلف سبیلوں پہ آپ دیکھیں کہ حدیثیں کوٹ ہیں، امام حسین علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. زیارت امام حسین کے حوالے سے رسول اللہ نے کیا کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے. میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آ سکتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ امام حسین کی زیارت کو ہرگز ترک نہ کریں. زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اپنی جنت کا مشاہدہ کریں، اپنی جنت کو دیکھیں. اور جو لوگ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ رہے ہیں، ہم ان سب کی طرف سے ناگزار ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ سرکار ابو عبداللہ الحسین کے حق کا واسطہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا امام حسین کی زیارت کا سب سے کم اجر و ثواب کیا ہے؟ زیادہ نہیں، سب سے کم اجر و ثواب کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو بھی میرے جد امام حسین کی زیارت کرتا ہے، سب سے کم اجر و ثواب یہ ہے کہ جب وہ کربلا سے اپنے گھر تک جب تک پہنچ نہیں جاتا ہے، اللہ اس کا نگہبان، اس کا محافظ ہوتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بہترین اللہ خدا کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام حسین کی زیارت کے فیوض و برکات عطا فرما. یہاں پر ایک چیز، ہم یہاں آئے، پروردگار نے سیئات کو ختم کر دیا، جی جی حسنات سے نامہ اعمال پر کر دیا. امام حسین السلام کی زیارت ایک ایک قدم کے اوپر حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھ دیا. اب ہم واپس جاتے ہیں، واپس جا کے بھی تو ہمارا کچھ تو عہد ہوگا نا، کہ ورنہ ہم اگر 10 دن کے لیے جائیں اور یہ سب ختم کرا کے چلے جائیں اور اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہو جائیں تو پھر آنے کا مقصد نہیں رہے گا منطقی طور پہ. تو کوئی کچھ عہد ہمیں بھی تو کرنا ہوگا نا سید الشہداء کے ساتھ، کہ آپ کی وجہ سے خدا نے ان تمام چیزوں سے ہمیں مبرہ کر دیا، سارے سیئات ختم کر دیے، منحوسیت کے دروازے بند ہو گئے جو ہم نے خود اپنے لیے کھولے تھے. وہ تو غفور الرحیم ہے. اب ہم ایک نئی زندگی، ایک وطن مادر سے اس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں. تو سید الشہداء بھی تو ہم سے کچھ عہد لیں گے نا، وہ عہد کیا ہے؟ یقیناً بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم تمام زائرین، ہم تمام عزاداروں کی کیا ذمہ داری، کیا رسپانسبلٹی ہے. جیسے ہی ہم کربلا آتے ہیں، کربلا آنا کمال ہے، کربلا آنا فضیلت ہے، کربلا آنا مقدر ہے. لیکن کربلا سے لوٹ کے اپنے گھر جانا اور اپنی زندگی کو کربلائی بنائے رکھنا، یہ اصل کمال ہے، یہ اصل زیارت کا مقصد ہے، یہ اصل امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے جو فیوض و برکات ہمیں مل رہے ہیں، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ہمیں دیکھنا ہے. اب ہم کیا عہد کرتے ہیں؟ ہم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، مولا عباس کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو ہم امام حسین سے عہد کریں. امام حسین تجدید بیعت کا یہ روز ہے، یہ امام حسین کی زیارت کا روز ہمارے لیے تجدید بیعت کا روز ہے. اور امام حسین کی زیارت کے بعد ہم اپنے وقت کے امام کو پکارے، وہ امام کی جس نے خود کہا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، ہمارے وجود سے، ہمارے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ کرنا. تو اپنے وقت کے امام سے ہم عہد کریں، اپنے وقت کے امام سے تجدید بیعت کریں امام حسین کے روضے پر، مولا عباس کے روضے پر. وہ بیعت یہ ہے کہ مولا ہم آپ کے وفادار رہیں، مولا آپ کی تعلیمات ہماری زندگی کا مقصد رہے، مولا آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، آپ کی جو قربانی ہے، اس قربانی کو ہم کبھی نہیں بھلائیں گے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی کو کبھی، ہم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی قربانی کو کبھی نہیں فراموش کریں گے. یہ عہد
یہ تجدید بیعت ہم جب اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے گھر جائیں، اپنی فیملیز میں جائیں، اپنے چاہنے والوں کے درمیان، اپنی سوسائٹی میں جائیں، تو وہ جب ہمیں دیکھیں کہ اب یہ شخص کے جو ہمارے ساتھ مسلسل رہ رہا تھا، یہ 10 دن کربلا رہ کے آیا ہے، 10 دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے جب یہ واپس ہمارے یہاں، تو اس کے اندر حسینیت کی زیارت کا جو روشن سورج ہے یہ جھلک رہا ہے. یہ خوشبو ہمارے وجود سے دوسروں کو ملنی میں چاہیے. چاہوں گا اور آسان زبان یقیناً کیونکہ بالکل ایک دم جو ہوتا ہے نا الف بے پے تے، اس طرح سے بتایا جاتا ہے، اس طرح سے اگر سمجھائیں تو اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جو اہل دانش ہیں وہ تو آپ کی گفتگو کو یقیناً سماعت فرما لیں گے، اس کو درک کر لیں گے، مگر جو طفل مکتب ہیں، جو جن کی اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ان کے سر پہ سے جائے گا اور بات جو ہے وہ اس کا پورا خبر یقیناً حاصل نہیں ہوگا. بالکل جیسے آپ نے جا کے چغل خوری نہیں کرنی ہے، امام اب جا کے حسین حسد نہیں علیہ کرنا ہے. السلام کی زیارت پہ جب ہم اور آپ آئیں، امام حسین کے حرم کی زیارت کریں، تو پہلے تو ہمیں تعلیمات امام حسین، شہادت امام حسین کو یاد کرنا، مقصد امام حسین کیا تھا. تو ہمیں وہ جملہ یاد کرنا ہے کہ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے کربلا کی طرف، جب امام حسین علیہ السلام آئے اور قیام کیا اس سرزمین پر، تو امام حسین کا وہ جملہ جو مدینے سے نکلتے وقت کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اے عزادارو، اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے زائرین امام حسین، وہ پیغام یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میں نیکیوں کے لیے نکل رہا ہوں، برائیوں سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں. اب اگر ہم یہاں پہنچ گئے تو مرد حضرات، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جب یہاں آئے تو یہ عہد کرے کہ مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ خدا نے جو چیزیں ہم پر واجب قرار دی ہیں ان واجبات کو ہم بالکل ترک نہیں کریں گے. جو چیزیں ہم پر حرام قرار دی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ. خود امام صادق سے کسی نے پوچھا، محمد بن مسلم نام کا راوی، یہ پوچھتا ہے مولا امام حسین کی زیارت کو جو ہم جا رہے ہیں تو زائرین کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو امام صادق نے چند پوائنٹس ہمارے سامنے بیان کیے، میں وہ خدمت میں تمام ناظرین کے پیش کروں. امام نے کہا کہ کسی کا حق تم پر نہ ہو، یعنی تم کسی کے حق کو غصب نہ کرو، تم کسی کے حق کو سلب نہ کرو، کسی کا حق تم پر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے وجود پر کسی کا حق ہے اور تم کربلا امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہو، تم اللہ کے بندوں کو ستا رہے ہو اور کربلا امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہو، تم اپنے والدین کے حق کو پورا نہیں کر رہے ہو اور تم کربلا امام حسین علیہ السلام. آپ جب کربلا ہے تو علی اکبر ہمارے سامنے ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام نے وہ مثال پیش کی کہ ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک فرزند کو کیسا ہونا چاہیے. تو جب ایک بیٹا کربلا کی طرف آئے تو یہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تو نہیں ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت اس انداز میں کرے کہ والدین دعائیں دیں کہ جاؤ تم میری دعاؤں کے سائے میں کربلا امام حسین کی زیارت کو جاؤ. جب خواتین آئیں کربلا میں اور کربلا سے جب واپس جائیں تو واپس جانے سے پہلے بارگاہ امام حسین میں مولا عباس کی بارگاہ میں عہد کرے کہ وہ حجاب، وہ پردہ کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کنیزوں کے لیے بیان کیا ہے کہ تمہارا پردہ کیسا ہونا چاہیے، تم نامحرموں سے اپنے آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرو. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہمیں کیا میسج دیا ہے. تو خواتین جب صرف یہ نہیں کہ یہاں آئیں تو عبایا پہن لیں، امام حسین کی دری تک جائیں تو اپنے سر پہ حجاب ڈال لیں، بلکہ یہاں کے بعد اصل حجاب زینبی کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہمیں کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جو مرد حضرات آئے ہیں وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول ہے، یہ نہیں صرف یہ کہ 10 دن ہم امام حسین کے ظاہر بنے، ہم اپنے گھر کو ادا خانہ امام حسین بنائیں، ہم اپنے گھر کو امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے پر کریں، اپنے بچوں کو امام حسین کی تعلیمات سے آشنا کریں. یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ جب ہم یہاں آئیں تو یہاں عہد کریں کہ ہم آج کے بعد ایسا کوئی گناہ کہ جو اللہ نے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ قرار دیا جان بوجھ کر انجام نہیں دیں گے. خود آغا سستانی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زیارت پہ آئیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اول وقت نماز پڑھیں، یہ زائرین کے لیے معراج ہے. تو یہ امام مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اس کے راویان یا مجھے اس کا کوئی ریفرنس یاد نہیں، میں نے مجلس میں کہیں سنی اس طرح کا اس کا ہوتا، میں اپنے زمانے حال میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ جو مطلب اسی حوالے سے ہے کہ جو زیارت کرے اور ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کرے اس کا یعنی کہ رتبہ الگ ہے، اور جو جائے. مگر ایک بہت خوبصورت بات اس پر جو ہے وہ ایک عالم نے کہی، میں کربلا سے ٹرانسمیشن دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس حدیث پہ بات کر لیں. کسی نے کہا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی، میں نے فلاں حج کیا، یہ کیا میں نے تو بڑے باغات لگ گئے ہوں گے میرے جنت میں. تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں اس کے پیچھے آگ بھی تو بھیجتے ہو نا، باغات تو لگتے ہیں مگر جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ نے کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی تسبیحات اربع پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے،
تو اس کے لیے جنت تمہیں ایک باغ لگ جاتا ہے، اور اس باغ کی پوری کیفیت بیان کی کہ اس کی کیا کیفیتیں ہوں گی، کتنا خوبصورت ہوگا، اس کے پھل کتنے لذیذ ہوں گے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو دن بھر میں اتنے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اتنا ہم ذکر الہی کرتے، تو ہمارا تو بہت سا باغ وہاں تیار ہو گیا ہوگا، ہم تو بہت سے باغات کے مالک ہو گئے ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ فقط باغ لگانا کافی نہیں ہے، باغ کو باقی رکھنا کافی ہے، باغ کو باقی رکھنا کمال ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ باغ لگائیں اور بعد میں گناہوں کی آگ بھیج کر ہم اس باغ کو جلا دیں۔ تو زیارت امام حسین جس طریقے سے ایک ظاہر آتا ہے اور اپنے وطن جب واپس جاتا ہے تو تمام گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس طیب و طہارت وجود کو جب ہم اپنے وطن لے جائیں تو اس کو آخر عمر تک باقی رکھیں۔ وہ جو تحفے اللہ نے امام حسین کے زائرین کو، آپ دیکھیں یہ حدیث کیا کم ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ خدا کی زیارت۔ من زار الحسین فلہ الجنہ۔ کنڈیشن بھی تو ہوگی نا کیونکہ حق کو تسلیم کرتے ہوئے، اب جو امام صادق سے محمد بن مسلم نے جب سوال کیا تھا کہ امام حسین کی زیارت کی کیا رسپانسبلٹی زائرین کی، تو امام نے بیان کیا تھا کہ کسی کا حق تم پر نہ ہو، پہلے تم دوسروں کے حق کو ادا کرو، دوسروں کو ستاؤ نہیں، واجبات کے پابند ہو جاؤ، محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہمیشہ جب کیا کربلا کی زیارت پہ شریعت پامال کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کا پتہ نہیں ہوتا اور سوار بھی ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ اب یہ خدا جانے اور خدا بہترین کارساز ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت کرے، اور میں بس یہی گزارش کروں گا کہ جب کربلا آئیں تو یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی اس آنکھ سے امام حسین کے حرم کی زیارت کریں گے تو اس آنکھ کو کیسے نجس چیزوں سے ہم آلودہ کریں، اپنی آنکھ کو عزادار و اس لیے پاک و پاکیزہ رکھے کہ اس آنکھ سے ہمیں امام حسین کے روضے کی زیارت کرنی ہے، اپنے اس ہاتھ کو اس لیے پاک و پاکیزہ رکھنا ہے کہ اس ہاتھ سے مولا عباس کے دری کو ہمیں چومنا ہے، اپنے پاؤں کو کسی حرام کام کی طرف اس لیے نہ لے جاؤ، اس لیے اپنے قدم کو حرام سے بچاؤ کہ یہ قدم ہمیں کربلا کی طرف لے جائے گا، یہ قدم ہمیں امام زمانہ کے لشکر سے ملحق کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ ہم کربلا آ رہے ہیں تو کربلا سے جب واپس جائیں تو کیا تحفے لے کے جائیں، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جہاں سے کوئی بھی آئے، دشمن بھی آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے، جو بھی مانگتا ہے۔ سرکار ابو عبداللہ حسین کریم گھرانے میں کریم حسین ہے کہ جو اپنی بارگاہ سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ تو جب ہم یہاں آئے تو اپنے وقت امام کی معرفت کی بھیک مانگے، گناہوں سے پاکیزہ ہونے کی بھیک مانگے۔ یہ مادی چیزیں تو امام حسین کے گھر کے نوکر عطا کر دیتے ہیں، یہ امام حسین کے چاہنے والے عطا کر دیتے ہیں، تو ہم اگر آئیں تو یہاں امام حسین کی معرفت مانگے، یہ کہیں یا اللہ اس وقت غیبت کا دور ہے، ہمارا وقت کا امام صحرا میں زندگی گزار رہا ہے، ہمارا وقت کا امام اس وقت اکیلا زندگی، تنہا زندگی گزار رہا ہے، یا اللہ ہمارے وقت کے امام کی غیبت کے سلسلے کو ختم فرما اور ہماری آنکھیں ہوں امام زمانہ کا چہرہ پر نور، ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کی خدمت میں وقف کر دیں۔ یہی اہل بیت ٹی وی کے حوالے سے تمام ناظرین کے لیے رومان رضوی کا میسج بھی ہے، اور یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ حسینیت کا میسج ہے، یہ زائرین امام حسین کا میسج ہے۔ جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں جناب رومان رضوی صاحب کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر کربلا المقدسہ سے جو ہے وہ ہمیں اپنا مخصوص ٹائم دیا، اور ناظرین ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں کہ اس کو پروگرام کو 2 پارٹس میں کرنا پڑا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ہم نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ ہم آپ کو کربلا کے اطراف کی زیارتیں لائیو کرائیں گے چل کے، مگر ایکوپمنٹ گرمی کی وجہ سے ایکوپمنٹ بند ہو گیا ہمارا اور تھوڑی دیر پروگرام کر کے ہم نہیں کر سکے، ہمیں واپس آنا پڑا اور ایکوپمنٹ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایسے سازگار ماحول دینا پڑا جس میں وہ چل سکے، کیونکہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے۔ مگر یہ معصوم بچے، تھوڑا سا دکھا دیں سبحان بھائی، یہ بچوں پہ جو ہے وہ ان بچوں نے اس فطرت کو، بس اس فطرت کو جو ہے وہ شکست دی ہوئی ہے، اور یہ معصوم بچے جو ہے گرمی کو تحمل کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، مگر جو ہے وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ہینگ ہوا تھا، اور یہی زندہ حسینیت کا معجزہ ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں جہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ان کی ہمتیں جواب دے جائیں، معصوم بچے ہیں اور ماؤں کی گودیں ہیں اور لبیک یا حسین ہے، یہی وہ جذبہ ہے اور یہی وہ شیعت کا عظیم عزم و استقلال ہے جو کہ صدیوں پر محیط ہے، اور انشاءاللہ جو یہ آگے جائے گا، اور اس وقت تک جب تک حضرت مولانا صاحب العصر والزمان ظہور نہیں فرما دیتے، یہ عزاداری اسی طرح رہے گی۔ دنیا کے جو طاغوت سامنے آنے کی کوشش کریں گے ان کا حشر یزیدوں جیسا ہی ہوگا، یزیدیت جیسا ہوگا، وہ پامال ہو جائیں گے، وہ ناسور ختم کر دیے جائیں گے، خدا ان کو غارت کر دے گا۔ یہ بالکل یہ تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ جو میرے حسین سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش پاش کر دے گا۔ تو اسی